बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ सईद बलोच साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। एक दावा किया गया था ख्वाजा आसिफ की तरफ से कि 31 दिसंबर को वो अदाद व शुमार सामने आ जाएंगे जिससे पता चलेगा कि इमरान खान की ये तरसीलात ज़र रोकने की कॉल पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कितना रद्द अमल दिया, कितना अमल किया। मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई, वो तो पैसे नहीं भेज रहे, उनके घरों में ज़रूरत भी है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसके ज़रिए हम पैसे भेजें, लेकिन इमरान खान की कॉल पर हमने अमल तो करना है। अब दादोशुमार जारी नहीं किया गया, लेकिन एक सर्वे करा लिया गया स्टेट बैंक की तरफ से कि किस तरीके से, किस चैनल से पैसे पाकिस्तान भेजे जाते हैं। क्या रिज़ल्ट आए हैं उसके हवाले से खबरें क्या हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से दिसंबर के आखिर का हवाला दिया गया था, 31 दिसंबर की डेडलाइन का। जी। तो 31 दिसंबर से पहले वो अदाद शुमार तो हमारे सामने नहीं आए। हुकूमत की तरफ से यकम को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ना, अगर हुकूमत के पास कुछ बताने को होता। जी। तो देखें कि लेकिन उसके एक और तरफ से ना उसका हमें एक तरह से रद्द अमल सामने आ गया। और वो रद्द अमल क्या है? वो रद्द अमल है जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक सर्वे करवा रहा है जी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो सर्वे किया जा रहा है, ये अब इसको आप सिविल नाफरमानी की तहरीक का असर कहें या इसकी कोई और वजह है, ये तो अभी हुकूमत बता सकती है। लेकिन सर्वे का हो जाना और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिमिटेंस के हवाले से, तरसीलात ज़र के हवाले से उनसे सवाल व जवाब करना, हाँ। जी, तो ये हमें एक तरफ से ये इशारा ज़रूर दे रहे हैं कि बात कहीं ना कहीं ये उन्हीं सिविल नाफरमानी की तहरीक और उसके तहत तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भिजवाने के हवाले से इमरान खान की अपील के ऊपर कोई पेशरफ्त या कुछ पस पर्दा कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं जिसकी वजह से हुकूमत और रियासती इदारे ख़ास तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, अगर आप मुख्तलिफ जो अम्बेसीज़ है पाकिस्तान की दुनिया भर में, आप उनके ट्विटर अकाउंट पर चले जाए। इवन तंजानिया में पाकिस्तान की एम्बेसी की जानिब से उस सर्वे के बारे में तशहीर की गई है। आप अगर फ़ॉरेन ऑफिस के वेबसाइट के ऊपर चले जाएं तो वहाँ फ़ॉरेन ऑफिस भी उस जो सर्वे करवाने का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है उस हवाले से जो लिंक है उसका वो उनकी वजारत ख़ारजा की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। यानी वजारत ख़ारजा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से सर्वे करवाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर रियासती इदारों को फैसिलिटेट कर रही है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं करामत मुगल साहब जिसकी वजह से कुछ खदशात भी जन्म लेते हैं। सही। और वो खदशात हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सलामती और उनकी बका के हवाले से। मिसाल के तौर पे जो इंफॉर्मेशन जो है वो इस वक्त ली जा रही है एक तरह से, वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक सर्वे कर रहा है और उस सर्वे में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये पूछा जा रहा है कि आप कौन से मुल्क में जो है वो आप क़याम कर रहे हैं और वहाँ पर आप माहाना या सालाना कितना कमा लेते हैं, यानी आपकी आमदन टोटल कितनी है। और फिर ये भी पूछा जा रहा है कि 2024 में आपने कुल कितने पैसे पाकिस्तान भिजवाए थे। फिर ये भी कि 2025 में आप 2024 की निस्बत ज़्यादा पैसे पाकिस्तान भिजवाएंगे या कम पैसे पाकिस्तान भिजवाएंगे, और अगर कम भिजवाएंगे तो क्यों भिजवाएंगे, ज़्यादा भिजवाएंगे तो क्यों भिजवाएंगे। फिर साथ ये भी पूछा जा रहा है कि आप पाकिस्तान जो पैसे भिजवाएंगे उसके लिए आप चैनल कौन सा इस्तेमाल करेंगे और क्यों इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग होते हैं जो वेस्टर्न यूनियन है उसके ज़रिए पैसे भिजवाते हैं, बहुत सारे बैंकिंग चैनल के ज़रिए भिजवाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको पता है कि हुंडी का एक गैर कानूनी किस्म का तरीक़ाकार भी है, उसके ज़रिए भी लोग पैसे भिजवाते हैं। और ये भी क्योंकि उसमें आपको पता है कि टैक्सेस वगैरह से बाज़ औक़ात लोग बचने की कोशिश करते हैं, रेमिटेंसेस पे टैक्स नहीं होता। चले जो भी है, मैं आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। तो ये देखें कि मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार जो है मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ जो उनके भिजवाने के जो चैनल है उस हवाले से भी रहनुमाई लेने की या उससे इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है वो ये है कि इस सर्वे में लोगों से उनकी उम्र भी पूछी जा रही है, उनका जिस मुल्क में बैरून मुल्क जहाँ पर वो क़याम कर रहे हैं वहाँ पर उनका प्रोफेशन क्या है, कोई अपना कारोबार है या कहीं मुलाजमत करते हैं तो कौन सी मुलाजमत करते हैं। इसके अलावा उनका व्हाट्सएप नंबर भी मांगा जा रहा है और उनका ईमेल एड्रेस भी मांगा जा रहा है। 50 लाख 5 मिलियन तक ना एग्जाम्पशन है। मैंने कहा मैं चेक कर 5 मिलियन तक एग्जाम्पशन। चले ये रेमिटेंसेस पर ना पाकिस्तान की। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है कि आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दें, आप हमें
ای میل نمبر دیں، تو یہاں سے میرے خیال میں کچھ کنسرننگ چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں کہ بھئی آپ کو ایک بندے کا واٹس ایپ نمبر کیوں چاہیے، آپ کو ایک بندے کا ای میل ایڈریس کیوں چاہیے، آپ کو چاہیے اگر فیڈ بیک تو آپ فیڈ بیک انونیمس لیں اور اس کے ذریعے آپ جو ہے اس کی اپنی سروس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ لوگوں سے ان کی ذاتی اور نجی معلومات حاصل کرنا، کرامت مغل صاحب، مجھے یوں ایسے لگتا ہے جیسے اس انفارمیشن کو ٹرانس نیشنل ریپریشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کے جو عزیز و اقارب یہاں موجود ہیں، ان کی گرفتاریاں، ان کے گھروں پر چھاپے، وہاں پر توڑ پھوڑ، ان کو ڈرانا دھمکانا اور ان کے خلاف مقدمات درج کرنا، یہ ایک معمول کی بات ہے۔ اور اس حوالے سے برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 13 جنوری کو ایک بڑا اہم اجلاس، ایک بڑی اہم بریفنگ بھی ہے جو برطانیہ میں موجود پاکستانی برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو دیں گے کہ کیسے ان کو ٹرانس نیشنل ریپریشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ انتہائی خوفناک قسم کے یہ الزامات ہیں جو ریاست پاکستان پر لگ رہے ہیں۔ اگرچہ کارروائی چند سرکاری محکموں کی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ریاست جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے۔ اس کے جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے یا بنیادی حقوق کے حوالے سے جو کنونشنز پر پاکستان کی ریاست نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے اس کے کچھ نہ کچھ جو نتائج ہیں وہ بھی ہمیں بھگتنا ہوں گے۔ تو وہ اقدامات انفرادی طور پہ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے جو نتائج ہوں گے وہ ریاست کو اور 25 کروڑ عوام کو بطور من حیث القوم جو ہے وہ اس کو بھگتنا پڑیں گے۔ تو اس لیے یہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا، گیدر کرنا، یہ بڑی میرے خیال میں کنسرننگ چیز ہے کرامت مغل صاحب۔ اور میں نے آن لائن بھی کچھ چیزوں کو جانچنے کی، کھوجنے کی کوشش کی، تو بہت سارے لوگ تو وہ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم، پہلی بات انہوں نے کہا کہ ہم جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اس طرح کا کوئی سروے ہے، ہم اس سروے میں حصہ ہی نہیں لیں گے۔ اور دوسرا کہ اگر ہم سے کوئی ایسی پرائیویٹ قسم کی انفارمیشن مانگی جاتی ہے تو وہ پرسنل جو ہے تو وہ ہم کسی صورت جو ہے وہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ آسٹریلیا میں ایک لڑکا تھا جو غالباً اوورسیز پاکستانی وہ ووٹرز کے نام سے، شاید او پی ووٹرز کے نام سے اس کا ایک ٹویٹر ہینڈل تھا، اس کا بھائی یہاں پاکستان میں تھا اور لڑکا آسٹریلیا میں تھا، جہاں سے وہ کبھی کبھار کچھ 6 مہینے بعد ایک آدھ ٹویٹ کر دیا کرتا تھا، لیکن اس کی ٹویٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اس کے بھائی کو یہاں جو ہے وہ اٹھا کر اس کی وہ باقاعدہ دیکھیں نا، کوئی 20 منٹ کی آڈیو جو ہے وہ کال جو ان کے ساتھ ہوئی، اس کی ساری آڈیو آ گئی، اور یہ ڈراپ سائٹ نیوز جو ہے ویب سائٹ، انہوں نے اس کی وہ پوری آڈیو جو ہے وہ اس کو جاری بھی کیا تھا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی خطرناک بن سکتی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے کہ کہیں نہ کہیں جو آپ نے بات کی نا کہ حکومت نے اعداد و شمار جاری کرنے تھے، تو بھائی آپ کر دیتے، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ فوری کہتے کہ دیکھیں جی یہ عمران خان کا جو یہ کال تھی، اپیل تھی، یہ ناکام ہو چکی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کرامت مغل صاحب جن کو اسی مسلم لیگ نون حکومت، اسی پی ڈی ایم حکومت نے گزشتہ 16 ماہ کے دور میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان سے ووٹ کا حق جو عمران خان ان کو دینا چاہتا تھا وہ چھین لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تقریباً 1 کروڑ یا اس سے بھی زائد پاکستانی بیرون ملک مقیم ہیں، اور وہاں سے جو لوگ اگر بیلٹ کے ذریعے یا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے ان کے ذریعے اگر وہ ووٹ ڈالتے تو اس کا براہ راست اثر پڑتا آپ کے تقریباً 185 حلقے قومی اسمبلی کے اس سے متاثر ہوتے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ 2/3 بنتی ہے تقریباً، تو یہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں سے جو پاکستانی ہیں ان کا ووٹ میں اگر وہ ووٹ ڈالتے تو اثرات یہاں پر اس کے پڑتے۔ تو اس لیے کبھی ان کو کہا جاتا تھا کہ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ پاکستان کے گراؤنڈ ریالٹیز سے واقف نہیں ہے، ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ وہاں سے پیسے بھیجیں اور پاکستان کی معیشت کو چلائیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہاں سے صرف اپنے مردے یہاں دفنانے، ہاں، یہ بھی تانا نہیں دیا جی جی کہ یہ اپنے مردے دفنانے کے لیے آئیں۔ اور اس طرح کی گھٹیا باتیں ان اوورسیز پاکستانیوں کو سنائی گئی اور کہا گیا کہ ان کو ووٹ کا حق جو ہے ان کو کسی صورت نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ان کو ڈر یہی تھا کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ یوں کہا جائے کہ اوور 90% جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ عمران خان کے دور میں اوورسیز پاکستانی کی عزت بنی، پاسپورٹ کی عزت ہے۔ جی جی دیکھیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ عمران خان نے کھولا اور ریکارڈ پیسہ وہاں پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے جمع کروایا۔ جب رجیم چینج ہوئی تو اس میں سے بہت سارے پاکستانیوں نے اس میں سے اپنا پیسہ جو ہے وہ واپس نکلوا لیا۔ تو یہ وہ چیزیں، اور پھر دیکھیں عمران خان نے ان کو عزت دی، احترام دیا، ووٹ کا حق دینے کی کوشش کی، اور دنیا میں جہاں اگر کوئی پاکستانیوں کو مسائل تھے تو آپ کی وزارت خارجہ کو ایکٹیو کیا اور ان کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں
جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کے دلوں میں عمران خان کی بھائی یہ کام اگر حکومت کر لیتی تو ان کی بھی ہو سکتا ہے عزت بن جاتی، لیکن یہ تو نصیب کی بات ہے کہ ان کو 3 موقع مل گئے اور یہ کچھ نہیں کر سکے۔ عمران خان کو رب نے 1 موقع دیا اور وہ عزت کما گیا 3.5 سال صرف 3.5 سال، اور وہ بھی پورے ہو جاتے تو شاید اس کا بھی بڑا اور امپیکٹ پڑتا۔ بہرحال اب یہ ساری چیزیں کنسرننگ ہیں حکومت کے لیے، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو سروے شروع کیا گیا ہے، یعنی عمران خان صاحب نے تقریباً کوئی 21-22 تاریخ سے اس کا وہ آغاز کیا، اور فوری طور پر اگر اس کی اثرات آنا شروع ہو گئے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ تقریباً کوئی 30-32 ارب ڈالر آپ کے بنتے ہیں سالانہ ترسیلات زر کی صورت میں جو پاکستان آتے ہیں۔ آپ کی ٹوٹل بجٹ آپ کا بنتا ہے کوئی 65-70 ارب ڈالر، اس میں سے آدھی آپ کی برآمدات ہیں، آدھا پیسہ جو ہے وہ آپ لیتے ہیں تقریباً جو ترسیلات زر بھیجتے ہیں پاکستانی، اور یا پھر اگر کچھ پیسے اس میں سے بھی کم ہو جائیں تو وہ آپ قرض لے کر ان چیزوں کو مینیج کرنے کی یا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب اگر یہ 30-32 ارب ڈالر جو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں کرامت مغل صاحب، اس میں سے اگر 5 ارب ڈالر بھی سالانہ کا اثر پڑ جائے تو آپ بتائیں نا کہ آپ کی حکومت اور آپ کا نظام کیسے چلے گا۔ آپ IMF سے 1-1.25 ارب ڈالر لینے کے لیے، وہ بھی آپ کو 3 سال میں وہ دیتے ہیں قسطوں کی صورت میں، اور آپ وہاں پر ناک رگڑتے ہیں، اور یہاں اوورسیز پاکستانی جن کو آپ صرف پیار کے 2 میٹھے بول دیتے تو شاید وہ آپ کے لیے وہاں سے زیادہ پیسہ ٹرانسفر کر دیتے اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آپ کو زیادہ پیسے بھجواتے۔ اکانومی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے یہ IMF کے گھٹنے پکڑتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں۔ یہ ایک تجویز جو پہلے آئی تھی رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہ ایک چھت کے نیچے بٹھا دیں عمران خان کو، صدر زرداری کو اور نواز شریف کو، تو 70 منٹ میں یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب وہی تجویز راجہ پرویز اشرف صاحب دے رہے ہیں، یعنی اس کو تجویز کو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ تقویت دینی چاہیے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، کیا عمران خان ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب بیٹھ سکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے عمران خان یہ بڑا 2 ٹوک موقف ہے ان کا کہ وہ کبھی کسی صورت ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لیکن وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ بیٹھیں گے کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب جو مینڈیٹ چوری کیا ہے 2024 کے عام انتخابات میں، وہ سب سے پہلی بات کہ وہ مینڈیٹ واپس کریں۔ وہ مینڈیٹ واپس ہوگا تو اس سے شاید عمران خان کے دل میں ان کے لیے کچھ نرمی پیدا ہو۔ دوسرا، عمران خان کہتے ہیں کہ اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس لے آئیں تو پھر شاید ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیں کچھ کنڈیشنز عمران خان صاحب نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ کنڈیشنز پوری کیے بغیر یہ صرف خواہش کا اظہار کرنا کہ عمران خان، زرداری اور نواز شریف بیٹھ جائیں تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے، ایسے حل نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بہت سارا پیپر ورک آپ کو کرنا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو اس ملاقات کے لیے وہ طے کرنی ہے۔ وہ ملاقات تبھی ہو سکے گی جب آپ وہ چیزیں طے کریں گے۔ جب تک وہ چیزیں طے نہیں ہو جاتی تب تک یہ ملاقات جو ہے یہ الف لیلوی داستان ہی رہے گی، ایک خواہش ہی رہے گی، اور یہ خواہش کا اظہار کرنا چلے جی بڑی اچھی بات ہے کہ نواز شریف صاحب اور یہ سارے جو ہیں وہ مل بیٹھ کر اگر اس طرح کے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور الٹیمیٹ سلوشن کرامت مغل صاحب یہی ہے کہ عمران خان صاحب، مسلم لیگ نون اور آصف زرداری صاحب یہ سارے مل بیٹھے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاسی امور ہے، جمہوری امور ہے، پارلیمان کی حوالے سے یا عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جو مداخلت ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اس کو روکنے کا راستہ یہی ہے کہ سارے سیاستدان اکٹھے ہوں۔ اور جیسا چانس تھا پچھلے 2.5 سال میں، 32 ماہ جو گزرے ہیں رجیم چینج سے اب تک، کرامت مغل صاحب 5 مواقع تھے، 5 جہاں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عمران خان کو ساتھ بٹھا سکتے تھے۔ وہ کون سا تھا؟ سب سے پہلا کہ آپ اس رجیم چینج کا حصہ نہ بنتے، دوسرا کہ آپ اگر رجیم چینج کا حصہ بن بھی گئے تو آپ فوری الیکشن میں چلے جاتے، آپ نہیں گئے، تیسرا کہ جب پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوئے تھے اور وہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ مسلم PTI کی حکومت چوری کرنے کی کوشش کی گئی، پھر آپ دیکھ لیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں عمران خان کے مینڈیٹ کو چھینا گیا، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جب یہ عام انتخابات ہوئے، بلے کا انتخابی نشان تھا، اس پر اگر سیاسی جماعتیں آواز اٹھاتی کہ نہیں اب الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے تو اب الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو باہر کرے، تو اس کے بعد پھر آ جائیں آپ 2024 کے عام انتخابات، تو یہ 5-6 ایسے بڑے ایونٹس تھے جہاں سے یہ ساری کچھ اور پھر اس کے بعد تازہ ترین آپ کی جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ، اس پر عمل درآمد، اور اس کے بعد بھی جو آپ کے سینٹ الیکشن اور یہ 26ویں آئینی ترمیم،
تو یہ 5 سے بھی زیادہ بلکہ شاید کوئی 8 یا 10 ایونٹس ایسے بنتے ہیں گزشتہ 32 ماہ میں، جس کے دوران یہ ساری جو بیٹھک ہے عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کی یہ ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے اپنے ایک ایک پاؤ گوشت کے لیے ہر بار گائے کو ذبح کیا، اور اس کی وجہ سے اب دیکھیں کہ آپ کی معاشی اور جو سیاسی جمہوری صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے۔ بھائی آپ نے ایک بندے کو جو ہے اس کے گھر میں آپ گھسے، اس کے گھر پر آپ نے قبضہ کیا، اس شخص کو آپ نے مار پیٹ کی، اس کا سامان آپ نے گلی میں پھینک دیا، اس کے بیوی بچوں کو آپ نے باہر نکال دیا، اس کے بعد آپ نے اس شخص کے اوپر الٹا پرچہ بھی کروا دیا، اس کو تھانے میں بھی بند کروا دیا، اس کے اوپر دباؤ بھی ڈالا، اس شخص کی آپ نے جو ہے وہ طلاق کروانے کی بھی کوشش کی۔ ہر وہ حربہ آپ نے استعمال کیا جو آپ اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے یا اس کے کاروبار پر قبضہ کرنے کے لیے آپ کر سکتے تھے، اور اب جب آپ کو پتہ چلا کہ یار یہ تو ہمیں نہ گھر جو ہے وہ راس آ رہا ہے اور نہ ہی یہ کاروبار ہم سے سنبھالا جا رہا ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس بندے کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو وہ بیٹھے گا اس وقت تک نہیں جب تک آپ اس کے گھر سے نہیں نکلیں گے، اس کا گھر واپس نہیں کریں گے، اس کا جو کاروبار ہے وہ واپس نہیں کریں گے، جو آپ نے اسے چھینا وہ واپس کر دیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گا، اور اس میں آپ معافی بھی مانگ لیں اور یہ بھی کہہ دیں کہ ہم آپ کو اپنے آپ کو آپ کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں، جو سزا آپ دیں گے ہمیں قبول ہے، پھر جا کے معاملات ہوں گے۔ یہ بیٹھ کر صرف میڈیا کے اوپر بیان دے دینا، خود کو بڑا لبرل اور وسیع سیاسی سوچ والا ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ عملی اقدامات کریں، باتیں نہ کریں۔ باتیں کر کر کے آپ نے 32 مہینے ضائع کیے ہیں اس ملک کے، اور معیشت آپ کی وہ ہے، آپ کہتے تھے کہ ہم نے تو اڑان بھر دی، اور آج بھی وہ سہیل وڑائچ کا چمچہ گیری والا آپ کالم اٹھا کے دیکھیں، پتنی شہباز کرے پرواز اور کون سی وہ چیزیں جو ہیں انہوں نے خیالی وہ پکا کے رکھ دی، حالانکہ دنیا کے بدترین ایڈمنسٹریٹر کا جو اعزاز ہے وہ شہباز شریف صاحب حاصل کر چکے ہیں، اور وزیر اعظم کے عہدے کو بے توقیر کر رہے ہیں، رج کے کر رہے ہیں، اور ایسے کام کر رہے ہیں۔ ابھی جو وہ او والا احتجاج ہے، آپ کلپ بنا کے نا سر تھینک یو، تو دیکھیں نا کہ آپ یہ وزیر اعظم کا اتنا چیف ایگزیکٹو ہے وہ ایک ریاست کا، اور آپ اس کی جو ہے وہ تضحیق کر رہے ہیں، اس عہدے کی تذلیل اور اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو کرامت مغل صاحب پھر اس سے کام نہیں چلتے، اور کام اسی صورت چلے گا کہ جس کا حق ہے اس کو واپس کر دیں، اور پھر اس کے ساتھ بیٹھے، تو ممکن ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے، کیونکہ غلطی کو قبول کرنا یہ بہت بڑا ایک اس کے لیے نا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی غلطی مان لیں، عمران خان کو کہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے بہکاوے میں یا امریکہ کے دباؤ میں آ گئے تھے، تو ہم اب آپ کے ساتھ ہیں اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکنے کے لیے، جو آپ کہیں گے ہم وہ آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہے، ہماری غیر مشروط حمایت آپ کے ساتھ ہے۔ حکومت مکمل طور پر سرنڈر کرے، سر وہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں آپ کریں، اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے سر۔ ہاں چلے نہیں بول۔ بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے وقت کا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے۔